बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था जब मुझे मेरी बहन ने एक ऐसी लड़की के रिश्ते के बारे में बताया जो कि माजूर थी। मैंने कहा, मुझे शादी इसलिए करनी है ताकि मेरी बीवी घर संभाले, ना कि मैं उसे संभालूं। एक माजूर लड़की तो खुद मुझ पर बोझ बन जाएगी, वो कहाँ मेरा घर संभालती फिरेगी। मेरी बहन कहने लगी, वो लड़की बहुत खूबसूरत है और अपनी माजूरी के बावजूद वो सब काम करना जानती है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरी बहन की ज़ुबान पर इसकी तारीफ़ों के पुल बंधे हुए थे, लेकिन मेरा दिल था कि मानने को तैयार न था। बहरहाल मैंने कहा, कोई और रिश्ता देखो। मेरी बहन का चेहरा बुझ सा गया। उसने एक और लड़की का रिश्ता देखा, लेकिन जब वो लोग मुझे देखने आए तो मेरा छोटा सा गरीब खाना देखकर नाक मुँह चढ़ाने लगे। कहने लगे, तुम हमारी बेटी को शादी के बाद इस डब्बे में रखोगे? इसका तो दम ही घुट जाएगा। मैं इनकी बातें सुन के हैरान रह गया। हालांकि वो लोग भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, लेकिन हमसे कुछ बेहतर थे। नखरे यूं दिखा रहे थे जैसे बंगले से उठकर आए हों। फिर कहने लगे, अच्छा मियाँ, पहले अपनी तनख्वाह तो बताओ कितनी है, और हमारी बेटी को जेब खर्च क्या दिया करोगे? साल भर में कितने जोड़े बना के दोगे? वो तो यूं सवाल कर रहे थे जैसे उनकी बेटी कोई सल्तनत की शहजादी हो। मैंने अपनी तनख्वाह बता दी। वो लोग मुंह के जाविये बनाते हुए उठकर चले गए। मेरी बहन मुझसे कहने लगी, मुझे पता था लोग नुक्स नुक्स निकालते हैं, इसलिए वो लड़की मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा, हाँ, वो तो जैसे अब्बू से पाक है। बहरहाल मरता क्या ना करता वाली मिसाल थी। मैंने इस माजूर लड़की के लिए हामी भर ली। शादी बड़ी सादगी से हो गई। रुखसती के वक्त जब वो बैसाखियों के सहारे मेरे साथ चल रही थी तो मेरा दिल बुझ सा गया था। अपनी किस्मत पर जी भर के रोना आया था। मैं जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसका चेहरा देखकर मैं दंग रह गया। वो वाकई बहुत बेहद खूबसूरत थी। उसे देख के मैं इसके सारे ऐब भूल गया था। लेकिन एक दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी शादी एक मजदूर लड़की से हुई थी, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही थी। मेरी बीवी बहुत अच्छी, हमेशा प्यार और मोहब्बत से पेश आती। मजदूर होने के बावजूद मेरी बीवी मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना बनती थी। रात को खाना खाने के बाद जल्दी नींद आ जाती। सुबह उठकर ही काम काज की जिम्मेदारियाँ संभालना होती थीं। शादी के बाद शुरू में मुझे काम करने में मुश्किल पेश आती थी, मगर जल्द ही मुझे आदत पड़ गई। मेरी एक बहन थी जो कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी का ख्याल रखती थी। मेरी बीवी माजूर थी, मगर नेक सख्त औरत थी। मेरा एक दोस्त बहुत दिन से मुझे और मेरी बीवी को खाने पे बुलाना चाहता था, मगर जब मैंने अपनी बीवी की मजदूरी के बारे में बताया तो वो शश रह गया और मुझे कहने लगा, तूने अच्छा काम किया एक बेसहारा को सहारा देके, मगर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तू सारी उम्र कैसे भाभी को संभालेगा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे अच्छा लगता है मेरी बीवी की मदद करना, और वो जितनी पुरखलूस है, मैं तो बहुत खुश और मुतमिन हूँ। मैंने अपने दोस्त को ही दोपहर के खाने पर मदऊ कर लिया और शाम को घर आकर अपनी बीवी को बताया कि कल मेरा दोस्त खाने पर हमारे घर आएगा, और बीवी ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी शादी के बाद पहली बार आपका दोस्त हमारे घर मेहमान बनकर आएगा। मैं अभी नंद को कहती हूँ कि कुछ अच्छा सा खाना बनाने के लिए लिस्ट बना दे। मेरी बीवी और मेरी बहन कल के खाने के बारे में लिस्ट बनाने लगी। मैं भी अपने काम के सिलसिले में घर से चला गया। रात को जब घर आया तो मेरी बीवी और बहन खाने में मेरा इंतज़ार करी थी। मैंने इनके साथ खाना खाया और कमरे में आके लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी की व्हील चेयर की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। मैंने देखा तो मेरी बीवी कमरे में आई थी। उसकी तरफ देखा। अभी मैं इससे कोई बात करता कि अचानक मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मुझे बहुत गहरी नींद आई और पता न चला कि कब नींद की वादियों में उतर गया। अगली सुबह मैं उठा तो मैंने देखा मेरी बीवी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझे नेक सख्त बीवी नवाजी है। मैं उठकर नहा कर अपने काम पर जाते हुए अपनी बीवी को याद दहानी करवा गया कि आज दोपहर के खाने पे मेरा दोस्त घर आएगा। मेरी बीवी ने कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे याद है दोपहर में मेरा दोस्त मेरे साथ मेरे घर आ गया। मैं अपने दोस्त को बैठक में बिठा दिया और ख़ुद अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे में जाकर अपनी बीवी को तलाश किया तो वो मुझे नमाज़ पढ़ती नज़र आई। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा, तब तक वो नमाज़ पढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्त के आने की इतला दी और खुद आकर अपने दोस्त के साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बैठक में आ गई।
میرے دوست سے سلام کیا، مگر جب اس نے نظر اٹھا کر میری بیوی کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ میری بیوی سلام کر کے جا چکی تھی، مگر میرا دوست ابھی بھی کسی خیالوں میں گم تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ بولا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، بھابھی بہت خوبصورت ہے۔ میرا دوست کھانا کھا کے چلا گیا، مگر وہ جاتے ہوئے مجھے کسی الجھن کا شکار لگا۔ اگلے دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ مجھے پولیس کا فون آیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون اٹھایا تو پولیس نے مجھے تھانے بلوا لیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو مجھے تھانے بلوایا ہے۔ میں شام کو گھر جانے سے پہلے تھانے چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک حوالدار سے پوچھا، کیوں بلوایا ہے؟ تو اس نے مجھے بلوانے کی وجہ بتائی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے حفاظتی ادارے اتنے احمق بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے بات ہی ایسے کی کہ حوالدار نے بتایا، میری بیوی جسم فروش ہے اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد میں نے ایک نظر اس حوالدار پر ڈالی اور اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، صاحب میری بیوی معذور ہے، اٹھ کر تو چل نہیں سکتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ… میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس حوالدار نے کہا، ہمیں خبر ملی ہے اور خبر پکی ہے، اور آپ خود ہی اس بات کو تسلیم کر لو اور اپنی بیوی سے کہو یہ کام چھوڑ دے، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میں اس کی بات سن کے پریشان ہو گیا اور چپ چاپ اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر پر بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، مگر میرا ذہن ابھی تک حوالدار کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ بیوی بولی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، آج ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی یعنی تم غلط کام کرتی ہو۔ میں نے تو اسے بہت غصے سے کہا کہ میری بیوی تو بہت فرشتہ صفت عورت ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری بات سننے کے بعد میری بیوی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اسے کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کھانا کھایا، تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی اور میں کروٹ لے کے سو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرا دوست دکھائی دیا، لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ پھر بھی میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا تو مجھ سے مصافحہ کر کے آگے چلا گیا۔ میں نے بھی زیادہ زور زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے پولیس موجود تھی۔ میں نے پریشان ہو کر ان لوگوں کو دیکھا۔ میری بیوی اور بہن مجرم بنی کھڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پولیس والوں سے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ پولیس والوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے جسم فروشی کا کاروبار کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تو اس الزام پر تڑپ اٹھا اور آگے بڑھ کر پولیس والے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا تھا۔ میری بہن نے اور دوسرے پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا۔ میری بیوی رو رہی تھی، اور کیوں نہ روتی، آخر اتنی ذلت جو ہوئی تھی ہماری۔ میں نے پولیس والے کو کہا کہ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر پولیس والے نے کہا، اتنی غیرت آ رہی ہے تو اپنی اس بیوی کو سنبھال، اگلی باری ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جائے گی۔ میں ان کی آواز سن کر پریشان ہو گیا اور پولیس والے کو کہا کہ تمہیں میری بیوی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے؟ یہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر اس پولیس والے نے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں تیری بیوی کے بارے میں جاننے کا، مگر جو کہہ کے جا رہا ہوں وہ بات اپنے ذہن میں فٹ کر لو، ورنہ اگلی بار میں تم سمیت سب کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اپنا دماغ معاف ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، کہیں یہ تمہارے کسی رشتہ دار کا کام تو نہیں؟ بیوی میرے سوال پر کہنے لگی، نہیں، ایسا کوئی نہیں کرے گا، میرے سارے رشتہ دار اس شہر سے دور رہتے ہیں۔ میں اپنی ہی سوچوں میں نہ جانے کیا کیا اندازے لگا رہا تھا۔ میں اپنے سامنے بیٹھی بیوی اور بہن کو دیکھ رہا تھا جو خود بھی سوچوں میں گم تھی۔ مجھے اس الجھن کا کوئی حل تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے سڑک سے گزرتے ہوئے اپنے دوست کو دیکھا تو سوچا اسے اپنے مسئلے کا ذکر کروں، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کوئی حل بتا دے۔ میرا دوست مجھے دیکھ کر آج پھر نظریں چرا گیا۔ میں نے یہ بات آج واضح طور پر محسوس کی، مگر فی الحال یہ بات اہم نہیں تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یار تم کہاں گم رہتے ہو، آج کل کوئی رابطہ ہی نہیں۔ اس نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ آخر کیا کام ہے؟ میں نے کہا، کوئی نہیں، بس مجھے لگا تمہارے پاس بیٹھ جاؤں، اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، مگر تم ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ میں نے کہا، ہاں پوچھو۔ وہ بولا، یار تم ایک اچھے لڑکے ہو، اچھا کماتے ہو،
شکل و صورت کے بھی اچھے ہو، پھر کیا وجہ کہ تم نے ایک معذور لڑکی سے شادی کی؟ مجھے اپنے دوست سے اس وقت اس سوال کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میرے دوست نے کہا، یہ بتاؤ کیا وجہ تھی کہ تم نے معذور لڑکی سے شادی کی؟ میں نے کہا، وہ مجھے اچھی لگی، بے سہارا تھی، نہ اس کے ادھر رشتہ دار تھے جو اس کے پاس رہتے، مجھے بھی ایک مخلص ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے وہ میری زندگی میں میری ہمسفر بنی۔ میں نے ایک جذبے سے کہا۔ وہ میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا بات ہے جو تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ پھر دوست نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ میں نے کہا، اچھا اب میری بات سنو، میں بہت مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کے بولا، کیا بات ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ پولیس تیری بھابھی کے کردار کو مشکوک کہہ رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، تو تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں یار، میں بہت پریشان ہوں کہ آخر کون ہے جو تیری بھابھی کے بارے میں ایسی خبریں پھیلا رہا ہے۔ میرا دوست بولا، تو تمہیں پولیس سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ وہ کون ہے جس نے ان سے بات کی۔ میں نے پوچھا، مگر وہ کہتے ہیں جو بھی ہے اس کو چھوڑ کر بیوی کو سنبھالو۔ میں اور میرا دوست تھوڑی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر میں اٹھ کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اس وقت عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، دعا کرو ہم پر سے یہ مصیبت ٹل جائے اور اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ میری بیوی مجھے دیکھنے لگی اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں خاموشی سے کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا۔ میری بیوی نے مجھے سوتا دیکھا تو کہا، آپ کھانا تو کھا لیں، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا، آج مجھے بھوک نہیں۔ میری بات سن کر میری بیوی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، کیا ہوا؟ تم کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ میرے اچانک سوال کرنے پر وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی اور بولی، نہیں کوئی پریشانی نہیں، بس آپ کھانا کھا لیں اور پھر سو جائیں۔ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں اور تم کھانا کھا لو۔ میری بیوی نے کہا، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ مجھے اپنی بیوی کی محبت دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا، اچھا لے آؤ۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں گھر سے چلا گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے باہر کے لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں، مگر میں نے یہ اپنا وہم سمجھا اور اپنے کام پر جانے لگا۔ ابھی میں سڑک پر تھا کہ میرے دوست نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میرے دوست نے کہا، یہاں نہیں، کہیں بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ ایک ہوٹل پر بیٹھ کر میں نے پوچھا، کیا بات ہے یار، اب بتا دے، مجھے بہت بے چینی ہونے لگی ہے۔ اب میرے دوست نے کہا، ایک دوست ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ تجھے اچھے برے سے بچاؤں۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور میرے آگے کر کے بولا، یہ دیکھو۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں فون اس کے ہاتھ سے لیا اور دیکھنے لگا فل مووی۔ مجھ سے میرے پیر پہ کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے تختہ دار پر چڑھا دیا ہے۔ وہ میری ہی بیوی تھی جو کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ جس پر اتنا اندھا اعتماد کیا، جسے تحفظ دیا، اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ میری آنکھوں کے کنارے نرم ہو رہے تھے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ میری بیوی بہت نیک تھی، مگر یہ سب کیسے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوست نے مجھے بتایا کہ جب وہ میرے گھر کھانے پر آیا تو تب بھی میری بیوی کو پہچان لیا تھا۔ یہ کوئی نیک لڑکی نہیں، یہ ایک جسم فروش عورت ہے۔ ابھی میرا دوست کچھ بولتا کہ میں خاموشی سے اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کے حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری بیوی جب کمرے میں آئی تو مجھے آواز دینے لگی۔ میں سویا ہوا بن گیا۔
مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پھر بیوی سے سوال کروں۔ مجھے لیٹے لیٹے نیند آ گئی۔ رات کو میری بہن نے مجھے اٹھایا۔ میں اٹھا اور ہاتھ دھونے کے بعد اپنی بہن سے بولا کھانا یہی لا دو۔ وہ کھانا لینے گئی۔ میں نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے میرے دوست کی بات یاد آ گئی۔ یہ لڑکی رات میں اس محفل کی جان ہوتی ہے۔ میں نے کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کھانا بیڈ کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آئی تو میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے کہ میں سو رہا ہوں۔ میری بیوی بھی یہی سمجھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویل چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اتر کر چلنے لگی۔ میں تو آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی اپاہج نہیں ہے، مگر یہ ناٹک کیوں کیا؟ میری بیوی نے الماری سے ایک فینسی سوٹ نکالا اور اسے بدل کر خوب اچھے سے تیار ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا ہو نہ ہو یہ ضرور بدنام جگہ پر جا رہی ہے۔ میری بیوی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور باہر چلی گئی۔ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالا اور اپنی بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے فون کر کے اپنے دوست سے کہا مجھے آج رات اس جگہ جانا ہے، تو وہ آ گیا۔ ہم دونوں اس جگہ پہنچ گئے۔ میں نے آج پہلی بار یہ جگہ دیکھی تھی جہاں رات کے اس پہر بھی دن کا سما تھا۔ ہر طرف نفس پرست مرد اپنی خواہش پوری کرنے میں مگن تھے۔ پھر دوست نے کہا رک میں آتا ہوں۔ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ادھر میرا دوست آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اوپر سے بائیں ہاتھ والا کمرہ ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ میں نے اپنے بوجھل دل کے ساتھ قدم اوپر کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے شدت سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اوپر جا کر میں نے ایک دروازہ دیکھا اور رک گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے دروازے کو آگے کی طرف دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ میری نظر جیسے ہی سامنے موجود ہستی پر پڑی میں پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ مجھے اس وقت شدت سے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ میری بیوی کسی اور کے پاس تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری روح لرز گئی۔ نظریں ملی مگر اگلے ہی پل میں بھاگتا ہوا اس جگہ سے باہر آ گیا۔ پیچھے میرا دوست آوازیں دیتا رہا مگر مجھے اب رکنا مناسب نہ لگا۔ میں اپنے گھر چلا گیا اور ایک سوال مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ آخر یہ سب میری بیوی نے میرے ساتھ کیوں کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری بیوی مجھے دروازے سے اندر آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ میں نے کہا خبردار اگر ایک قدم بھی میرے گھر کی دہلیز پر رکھا۔ تو میرے الفاظ سن کر وہی رک گئی اور مجھے کہنے لگی بس ایک بار میری بات سن لیں۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے مگر میں نے یہ سب اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کیا تھا۔ میں ان کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اور بار بار آپ سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ یہ سب شادی سے پہلے کرتی آ رہی تھی اور سارا پیسہ انہی کو دیتی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے کہا تم نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا۔ اتنا گری ہوئی ہو تم۔ وہ میرے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی، گناہ کی معافی مانگ رہی تھی مگر میرے لیے اس کا گناہ معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر میں اسے معاف بھی کر دیتا تو کیا دلیل تھی کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرتی۔ میرے ساتھ نہ جانے کب سے یہ وہ کھیل کھیلے جا رہی تھی۔ میں تو اپنی محبت میں اندھا ہو چکا تھا مگر میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ میں نے اب یہ سب کچھ مزید برداشت کرنے سے انکار کر دیا
اور ایک فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میں نے یہ کہہ کر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند کر دیے کہ تم جیسی مکار عورتیں اسی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں تو وہ شہر چھوڑ دیا کیونکہ میں لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ میری ایک بہن تھی، اس کی بھی مجھے شادی کرنی تھی، وہ بھی بدنام ہو جاتی، اس لیے میں منظر سے ہی ہٹ جانا چاہتا تھا۔ میں ایک رشتہ دیکھ کر اپنی بہن کی شادی کر دی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ عورت ذات پر کبھی بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی اور اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں کسی اور پر اعتبار کر سکوں۔ دوبارہ پلٹ کر میں نے اپنی سابقہ بیوی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کس حال میں ہے اور نہ ہی میں نے خود شادی کی تھی۔